बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र होने वाला है शहर लाहौर दाता की नगरी में दाता साहब का उर्स मनाया जा रहा है। ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया से मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए आ रही है, चादर पोशी की जा रही है, मन्नतें मांगी जा रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं। ये सिलसिला उर्स के 3 रोज़ होते हैं और तीनों रोज़ इसी तरह से जारी रहता है और उर्स के तीनों दिन के मुख्तलिफ़ जो सेगमेंट्स हैं वो रखे जाते हैं, मुख्तलिफ़ महाफ़िल का इनेकाद किया जाता है और हम देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर लंगर का एहतमाम किया जाता है। अहम शख्सियात हाज़िरी देने के लिए पहुँचती हैं सिक्योरिटी के हवाले से। बल्कि अगर हम ख़ास तौर पे लाहौर की कुछ चीज़ों की बात करें तो लाहौर की जिन्हें पहचान कहा जाता है, क्योंकि दाता की नगरी से लाहौर को मंसूब किया जाता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जब जब लाहौर की सकाफ़ती चीज़ों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले इन चीज़ों को जो है वो मेंशन किया जाता है। उर्स तक़रीबात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात, उनकी खिदमत, उनकी शख्सियत और किस तरह से वो तसव्वुफ़ को लेके चले, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बनाया, आज इस पे हम बात करेंगे। जी, हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ कराती चलूँ। साहबज़ादा महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। दाता साहब का उर्स, और हम हमेशा देखते हैं लोगों की तादाद हर गुज़रते साल के साथ ज़्यादा होती है, एक लगाव है लोगों का, एक मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत की ख़ास वजह क्या है? एक दफ़ा हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर से किसी ने सवाल किया कि हुज़ूर ये बताइए कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा होगा। तो हज़रत बाबा फ़रीद ने कहा कि अल्लाह इस वक्त फ़रीद फ़रीद कर रहा है। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह फ़रीद फ़रीद कर रहा है। उन्होंने कहा तुमने सुना नहीं कि अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। जब मैं यहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हूँ तो उसके यहाँ मेरा ज़िक्र कैसे नहीं होगा। हाँ। तो दादा हुज़ूर ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के मैसेज को, अल्लाह के पैगाम को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इतना आम किया लोगों के दिलों में। आज तक आपकी फरमुदात की रोशनी में, आपकी किताबों की रोशनी में, आपके रूहानी अलूम की रोशनी में जो आज लोगों को कहना चाहिए तस्कीन रूह का सामान जो मैसर हो रहा है। आप गौर करें कभी आस्थानों पे, श्राइन्स पे अगर हम जाते हैं तो अक्सर वहाँ पर ना दुखी लोग ही आते हैं, जो ज़माने के हारे हुए होते हैं, ज़माने की तकलीफ़ों वाले होते हैं, जिनको ज़माने से या समाज से ठुकराया जाता है, वो इन दरवाज़ों पर आते हैं और यहाँ से फिर वो अल्लाह का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। दाता हुज़ूर हज़रत अली बिन उस्मान अलमशहूर हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का 983वां उर्स मुबारक है जी। और जो आपकी किताब है शोहरा आफाक किताब कश्फुल महजूब जो है जी, ये किताब लिखी सिर्फ इसलिए गई थी कि जो इस रास्ते पे चलने वाले जो लोग हैं, राह सलूक के, जो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, अल्लाह का रास्ता भी इंसानों में से गुज़रता है। बेशक। अल्लाह का रास्ता कोई अलग से रास्ता नहीं है, यही इंसान है, यही दुनिया है, इसी में से ही गुज़रना होता है सब ने। लेकिन अल्लाह वाले की पहचान थोड़ी-सी और होती है कि उसका देखने का अंदाज़ दुनिया को बदल जाता है। वो फ़न से फ़नकार को पहचानता है और फ़नकार से फ़न को पहचानता है। तो यानी कि मखलूक से खालिक का सफ़र करता है, खालिक से मखलूक की तरफ वो भेजा जाता है। तो लोगों के सवाल थे उस वक़्त भी कि राह सलूक क्या होता है, फ़क्र क्या होता है, आजिज़ी क्या होती है, ये इल्म कैसे हासिल किया जाता है, तालीम कोई और चीज़ है। तो दाता हुज़ूर ने इन सवालों के जवाबों को उस वक़्त दिया भी और अपनी किताब में कश्फुल महजूब में भी उसका तज़किरा किया। बेशक। किताब के 2 हिस्से तकरीबन बनते हैं जी। पहला हिस्सा है इब्तदाइया जिसे कहते हैं कि जिसमें आपने बताया कि मैंने इसका नाम कश्फुल महजूब रखा क्यों है। कश्फ कहते हैं खुलने को और महजूब कहते हैं हिजाब को।
یعنی کہ حجاب کھولنا. وہ ایک شعر ہے کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. واہ. تو داتا حضور نے جو یہ روحانیت کے اور اللہ کے تقرب کے جو رستے میں مراحل ہوتے ہیں, ان مراحل سے پردہ اٹھایا کہ یہ کہاں پر آپ نے کیا چیز کا دھیان رکھنا ہے, تب جا کے آپ کو راہ سلوک اللہ کی منزل جو ہے ملتی ہے. انہوں نے ابتدائی میں کشف المحجوب کا ذکر کیا, پھر انہوں نے بتایا کہ علم کیا ہوتا ہے, علم کی احیا کیسے ہے, علم حاصل کیسے کرنا ہے, کس سے حاصل کرنا ہے, علم کی کیا کیا اقسام ہیں. اس کے اوپر آپ نے پورا ایک بند جو ہے, ایک پورا مضمون جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے فقر پہ, تصوف کا ارتقاب. اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ جی تصوف کو اسلام سے علیحدہ چیز ہے, تو داتا حضور نے بھی کہا کہ نہیں, تصوف عین اسلام کے اوپر چلنے کا نام ہے, یعنی کہ شریعت کے اوپر عمل کرنا. داتا حضور شریعت کے بہت پابند تھے اور فرماتے تھے کہ شریعت کو محبت سے طے کرنا ہی تو تصوف ہے. یعنی کہ نماز پڑھنا, جیسے وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے, حدیث جبرائیل جسے کہا جاتا ہے, اس کا تیسرا جو پارٹ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم یہ تصور نہ قائم کر سکو, رب کا تصور نہ قائم کر سکو, تو یہ تصور ضرور قائم کر لینا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. واہ. تو اس کو کہا کہ یہ احسان ہے تم پر کہ تمہارے اوپر یہ تصور قائم ہو جائے. تو داتا حضور نے اس کے اوپر بات کی, شریعت کے جتنے بھی ماخذ ہیں اس کے اوپر, قرآن کے اوپر, حدیث کے اوپر بات کی, اتباع اجماع کے اوپر بات کی. پھر آپ نے کچھ صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کیا اور بہت ہی محبت سے اہل بیت اطہار کا بھی تذکرہ کیا آپ نے. آپ نے تقریباً کچھ 64 کے قریب تبع تابعین کا ذکر کیا, اور صوفیہ کی جو پھر اقسام تھی ان کا بھی تذکرہ کیا. اچھا. کہ صوفیہ مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے مختلف مزاجوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا. ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر استاد ہر ٹیچر ہر اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہوتا, تو اس لیے ہر اسٹوڈنٹ بھی ہر ٹیچر کے لیے نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ ایک طبیعت کا ملنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تصوف میں ایسے رنگ بھرے ہیں. سرکار بھائی صاحب کا ایک مجھے فقرہ یاد آ گیا کہ اللہ کے ہاں اتنے رنگ ہیں کہ وہ اپنے ہر سچے بندے کو ایک منفرد رنگ عطا فرماتا ہے. واہ. جو اس کا اپنا رنگ ہوتا ہے. واہ. وہ تو خیر صبغت اللہ ہے, اللہ کا رنگ کہتے ہیں اس کو, اس کے سب رنگ ہی اس کے ہیں. بے شک. لیکن وہ لوگوں کے مزاجوں کے حساب سے ان کو ایک خاص یونیک کوڈ جس کو کہنا چاہیے نا, وہ عطا فرماتے تھے. صحیح. تو داتا حضور نے اس کا بھی ذکر کیا, ولایت کا ذکر کیا کہ ولایت کیسے چلتی ہے, یہ کرامتیں کیسے ہو جاتی ہیں, یہ معجزہ کسے کہتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ سوال ہیں, روحانی سوال ہیں جو اس رستے میں چلتے چلتے ہمیں ملتے ضرور ہیں سوال. ان کو سمجھ کے, ان کو کسی مرشد کی, کہتے ہیں کہ ایک اور داتا حضور کی بڑی کرامت ہے موجود. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مرشد نہ ملے تو وہ داتا حضور کے پاس چلا جائے. اچھا. کہ مجھے مرشد عطا کرے, تو اسے مرشد مل جاتا ہے. اچھا. کیسے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر مرشد نہ مل رہا ہو, داتا حضور کی کتاب پڑھ لیں, آپ کو مرشد مل جائے. صحیح. یعنی کہ کتاب سے, تصنیف سے مصنف تک کا سفر بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور بعض اوقات داتا حضور آپ کو آپ کے علاقے میں, کیونکہ روحانیت کا سفر ختم نہیں ہو رہا, کہہ دیں کہ کیا یہ وقت خالی ہے کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین موجود نہیں ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے اوپر جان نثار کرنے والے کیا موجود نہیں ہیں, کیا اولیاء اللہ سے دنیا اس وقت خالی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. ہاں یہ ہو گیا کہ اولیاء اللہ تھوڑے سے ذرا چلاک ہو گئے ہیں, ہاتھے نہیں چڑھتے آرام سے ذرا.
تو لیکن خالی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی میں وہ اسی محبت کو پھیلا رہے ہیں. بے شک. تو داتا حضور نے بھی سرکار والد صاحب کہتے تھے کہ میں نشاط روح کے لیے گلستان طریقت سے کلیاں چنتا ہوں. واہ واہ. نشاط روح کے لیے گلستان طریقت سے کلیاں چنتا ہوں. واہ. تو ہم نے بھی اپنی روح کو تھوڑا سا ذرا پاکیزہ کرنے کے لیے، کیونکہ معاشرے کی غلاظت اور معاشرے کی بے حیائی اور معاشرہ جس نہج کی طرف جا رہا ہے، وہاں پر حق سچ کی بات کرنے والے لوگ رہ ہی بہت کم گئے. تو داتا حضور اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ آج کے دور میں بھی لوگوں نے اسلام کو اپنی مرضی کا بنا لیا ہے. آج کے دور میں بھی لوگوں نے علم کو اپنی مرضی کا نام دے دیا ہے. تو یہ جو مسائل آج سے 1000 سال پہلے تھے، شاید انسان آج بھی اسی ذہنی درجے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آج بھی وہ کہنے کو تو بہت گروتھ ہو گئی ہے، سیٹلائٹس آ گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن جو انسانی سوچ کا جو معیار ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں. تو یعنی کہ صرف عبادات ہی مقصد نہیں ہے، یہاں پہ درد دل بھی تو ایک مقصد ہے، ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا. اصل زندگی کا مقصد، اصل زندگی کا جو مقصد ہے. پھر داتا حضور نے اس کا جو دوسرا حصہ ہے کشف المحجوب کا، اس میں آپ نے بتایا کہ معرفت الہی 11 آپ نے حجابات کا ذکر کیا کہ اللہ کے رستے کے 11 حجابات ہیں. کون کون سے ہیں؟ اور وہ 11 حجابات آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے معرفت الہی، کہ اللہ کی معرفت ہونا، کہ اللہ ہے، اللہ کا یقین ہونا، اللہ کے رستے پہ چلنا، اس کے احکامات کو ماننا، معرفت یہ اللہ کا. پھر آپ نے فرمایا کہ توحید کیا ہے، توحید کا بیان فرمایا. پھر آپ نے ایمان کا بیان فرمایا. طہارت، طہارت کہتے ہیں کہ آپ 40 دن صرف باوضو ہو کے پھرنا شروع کر دینا تو آپ کے اوپر جو ہے نا ایمان کا غلبہ آپ کے اوپر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، صرف وضو باوضو رہنے سے. طہارت کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، روزے کا بیان کیا، حج کا کیا، آداب زندگی کیا. واہ. یعنی کہ اسلام آداب زندگی سے خالی نہیں ہے، ہمیں ایک ایک زندگی کا اسلوب بتانے کے لیے آداب زندگی بھی سیکھنے ہوتے ہیں. ہم لوگ اسکولوں میں، کالجوں میں انجینئر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، زوالوجی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے. آداب اچھا انسان بننے کے لیے کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ بالکل صحیح کہا. بڑا اہم پوائنٹ ہے جی. یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے جوڑتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں جی. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور عرس کی جو اس ٹائم تقریبات ہیں وہ جاری ہیں، لیکن ہم داتا صاحب کی کتاب کا تو ذکر کر رہے ہیں. ایک بڑا اہم اور بڑا عام سا سوال لوگ پوچھتے بھی ہوتے ہیں، لاہور کو داتا کی نگری کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ داتا حضور یہاں پہ اپنے مرشد کے حکم پر آئے تھے. اچھا. اور اس وقت یہاں پر پہلے سے بزرگ موجود تھے جی. تو داتا حضور نے اپنے مرشد سے کہا کہ وہاں پر تو حضرت میرا زنجانی موجود ہیں، تو میری ڈیوٹی کیوں وہاں پہ لگ رہی ہے لاہور جانے کے لیے؟ تو آپ کے جو مرشد تھے، آپ نے کہا کہ بس ڈیوٹی ہے تمہاری، تم جاؤ. تو جس وقت لاہور میں آپ قدم رکھ رہے تھے تو اسی وقت حضرت میرا زنجانی کا جنازہ جا رہا تھا. تو یعنی کہ لاہور کو یہ ایک کہنا چاہیے اعزاز حاصل ہے کہ اولیاء اللہ کی یہاں پر ایک خاص تصرف موجود ہے. یہ ولیوں کی سرزمین بھی ہے جی. پورا پنجاب جو ہے وہ اولیاء اللہ کے حوالے سے بڑا مشہور ہے. بے شک. اور داتا صاحب نے اپنے حجویر میں اتنا ٹائم نہیں گزارا جتنا لاہور میں گزارا. اچھا. بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ داتا حضور کو حجویری نہیں اب لاہوری کہنا چاہیے کیونکہ ان کا لاہور میں زیادہ ٹائم گزرا. اور داتا حضور کو یہاں پر آئے ہوئے اب 1000 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہوا ہے. تو کیوں نہیں ان کے نام سے یہ بستی منسوب ہونی چاہیے. انہوں نے یہاں پر بہت دکھی دلوں کو سہارے دیے ہیں، ان کا لنگر کا اہتمام ہے.
وہ بابل شاہ صاحب کہتے ہیں نا کہ ٹکر پکے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. واہ. تو کھانا کھلانا جو ہے درویشوں کا نا ایک بڑا پرانا ان کا ایک شوق ہے بالکل. کہ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ جو ہیں وہاں پہ 100 من کی دیگ بنتی ہے جی. 100 من کی دیگ, اور کھانے والا مسلمان ہندو نہیں ہے, انسان ہے. انسان ہے. تو دادا حضور کی نگری میں بھی جو ہے یہاں پر صرف مسلمانوں کو کھانا نہیں ملتا, انسانوں کو کھانا بے ملتا شک ہے, بے شک. پرندوں کو کھانا ملتا ہے. آپ کی روح کی خوراک وہاں سے ملتی ہے. سب سے بڑی جو بات ہے کہ اس سفر میں جو چلنے والے لوگ ہیں وہ داتا صاحب سے اکتساب فیض کے لیے ہر دور میں حاضر ہوتے رہے. یہ جو بہت ہی مشہور اور معروف شعر ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رحمہ, یہ شعر لکھا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے. اور انہوں نے یہ شعر پہلے ایسے لکھا تھا کہ گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا. تو جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے ٹائٹل داتا حضور کو نا بہت بڑا دے دیا کہ گنج بخش ہر دو عالم. تو ہر دو عالم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے. بے شک. تو آپ تھوڑا سا ذرا نا ٹائٹل میں تھوڑا سا کریں. حالانکہ جو آپ کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ روشنی ہے مانگی ہوئی آفتاب سے, ڈرتا ہوں اس لیے میں شب ماہتاب سے. تو یہ جتنے اولیاء ہیں ان کو روشنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی مل رہی ہے. تو وہ انہوں نے پھر اس شعر کو ہر دو عالم سے فیض عالم کر دیا کہ یہ پورے عالم کو فیض یہاں سے بڑھتا ہے. اور داتا حضور لاہور کی پہچان بھی ہیں, لاہور کا روحانی مقام بھی ہیں, لاہور کا ایک روحانی قلعہ بھی ہیں. کہتے ہیں کہ ہر بڑا جو بھی چاہے سیاست کا میدان ہو چاہے دنیاوی کوئی مقام ہو تو لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنا اپنا منصب یہاں سے لے کے جاتے ہیں. بے شک. ڈیوٹیاں آج بھی لگتی ہیں. یہ رستہ رکتا نہیں ہے, یہ رستہ چل رہا ہوتا ہے. مطلب یہ لوگ آتے ہیں جاتے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دن رات کا کوئی بھی پہر ہو آپ وہاں سے گزرے آپ کو پورے لاہور میں وہ رونق نظر نہیں آئے گی جو آپ کو اس علاقے میں نظر آئے گی. بے شک ایسی ہے. مطلب آپ کو رات کے 3-4 بجے بھی چلے جائیں 2 بجے بھی چلے جائیں دربار کے باہر اس طرح سے پر رونق وہ علاقہ ہوتا ہے کہ آپ کو روشنی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ کوئی ایسا مسافر کوئی ایسا بندہ جس کا اس دنیا پہ کوئی نہیں وہ وہاں جا کے بڑا ایک تسکین سی سکون سی محسوس. کوئی ایسا وقت نہیں کہ آپ داتا دربار جائیں تو آپ کو کھانا نہ ملے. بجا فرمایا. تو یہ تو میں کہتی ہوں لاہور کی اور داتا کی نگری کی خاصیت ہے. بے شک. جس کے پاس کوئی چھت نہیں, جس کے پاس اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے کوئی نہیں, وہ صرف وہاں جا کے بیٹھ جائے. آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ اپنا دکھ جس طرح مرضی بیان کر دیں. کوئی شک نہیں جی. داتا حضور نے بہت مہربانی فرمائی ہوئی ہے. اور صرف یہ ایک نظر کا کمال نہیں تھا. داتا حضور نے یہ جو کتابیں لکھ چھوڑی ہیں کشف المحجوب اور بھی آپ نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو لکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان چیزوں کو محفوظ کر لیا جائے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کہ کل کو ان کے سوال جب ہوں گے تو ان کے جواب کون دے گا. بالکل صحیح کہا. تو وہ جواب وہی جواب ہیں بیسکلی. تو میں یہ کہوں گا کہ جو قرآن حدیث سنت اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. اس سے ہٹ کے تو دنیا بھی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جب آپ نے یہاں سے 60 سال کی زندگی کا سفر کر کے گزرنا ہے یہاں سے تو زندگی کی کامیابی کا معیار صرف پیسہ ہی نہیں ہے, آخرت بھی ہماری کامیابی کا معیار ہے. تو جن لوگوں کو جیسے سرکار والد صاحب کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے کہ ہم لوگ زندگی فرعون کی چاہتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی چاہتے ہیں. تو موسیٰ کی عاقبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, فرعون کی عاقبت فرعون کے ساتھ. بے شک ایسا ہی ہے. تو داتا حضور نے یہ بڑی مہربانی فرمائی. وہ داتا حضور نے تقریباً کوئی 274 کے قریب آیات, 300 کے قریب اشعار, احادیث, تصوف کی کتابوں کے حوالے اور یہ سب چیزیں انہوں نے جو بات کر رہے ہوتے تھے اس بات کی سپورٹ میں دیے.
کہ یہ میں بات کر رہا ہوں، اس بات کی سپورٹ میں جان یہ پیدا ہو شعر جاتی ہے ہے، نا. یہ حدیث ہے. اب جیسے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے، میں ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے، بے شک. اس کے بعد حدیث نبی کریم مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی کہتی ہیں. پھر میں کہتا ہوں مولا علی کیا کہتے ہیں، اس کے بعد اور پھر آگے ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ رجسٹرڈ جگہ ہیں، کنفرم جگہ ہیں جہاں سے ایک داتا حضور نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ منقول کیا ہے اس کے بیچ میں. حضرت حاتم الحسن کا ایک واقعہ انہوں نے کہا کہ میں نے 4 علوم جب سے حاصل کی ہیں، میری ہر علم سے میری جان چھوٹ گئی. 4 علوم میں نے حاصل کر لی. اچھا. تو داتا حضور نے پوچھا وہ کون سے علوم تھے؟ سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ میرا علم پکا ہو گیا کہ رزق مقسوم ہے، رزق آپ کی قسمت کا ہے. بھاگیں نہ بھاگیں، کھڑے رہیں بیٹھ جائیں، محنت سے زیادہ ملتا ہے کہ محنت سے کم ملتا ہے، رزق آپ کے نصیب کا ہوتا ہے. بے شک. اور کہتے ہیں کہ رزق بھی آپ کو ایسے ہی ڈھونڈ رہا ہے جیسے ڈھونڈنے کا حق ہوتا ہے، آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جب سے مجھے یہ ایک فیتھ ملا، یقین ملا کہ رزق میرے مالک کے پاس ہے اور اس نے میرا یہ قسمت میں لکھ دیا ہے، دینا ہی دینا وہ. تو کہتے ہیں مجھے زندگی کے اندر سے میری جو ہڑبڑاہٹ تھی، گھبراہٹ تھی، کل کیا ہوگا والا ایک فیکٹر جو تھا وہ ختم ہو گیا. پھر انہوں نے دوسرا فرمایا کہ خدا کا مجھ پر حق ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹیز لگائی ہیں وہ ڈیوٹیز میرا پورا کرنا ہے، یہ میرا کام ہے. ہم لوگ تو نعوذ باللہ کہنا چاہیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں کے لیے رکھا ہوتا ہے. صحیح کہا. یا اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، ہماری یہ دعا ہے، یہ قبول کر لے. ہاں، سرکار بھائی صاحب نے اس کا فرمایا کہ عابد زاہد بھی اگر اللہ کے پاس پہنچ جائے اور ایک درویش بھی پہنچ جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ دونوں میں کیا فرق تھا؟ کہتے ہیں وہ عابد زاہد پہنچے گا نا تو وہ اس کی لسٹ شروع ہوگی، یا اللہ یہ میرا کام کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے. درویش پہنچے گا تو یا اللہ یہاں پہنچ گئے، میرے لیے کیا حکم ہے. دونوں کے آپ اینگل کا فرق ہے، ایک اللہ سے کام کروا رہا ہے اور ایک اللہ کے کام کر رہا ہے. تو کہتے ہیں جب یہ مجھے پتہ چلا کہ میں نے اللہ کے کام کرنا ہے تو مجھے بہت بڑا علم ملا. پھر تیسرا آپ نے فرمایا کہ موت میری تلاش میں ہر وقت ہے. اس بات کو سمجھ لینا، اس بات کو سمجھ لینا. وہ کیا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن آپ کا معین ہے موت کا، اور اس سے پہلے کوئی چیز آپ کو نہ لے کے جا سکتی ہے، نہ آپ کو بچھو کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی سانپ کاٹ سکتا ہے، پھر آپ سکون سے سو سکتے ہیں. آپ جنگل میں بھی سو سکتے ہیں، آپ کو کوئی چیز نہ کاٹے گی نہ کچھ کرے جب تک وہ امر الہی نہیں ہونا. اور چوتھی بات جو آپ نے فرمائی کہ وہ ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے. واہ، اس سے بڑی بات کیا ہے. کہتے ہیں اگر آپ کے اوپر یہ نزول ہو جائے کہ میرا رب، یہ چھوٹے سے سی سی ٹی وی کیمرز لگے ہوتے ہیں، ہاں تو ہم کانشیس ہو رہے ہیں، احتیاط کے ساتھ رہتے ہیں. چور بھی بہت احتیاط کے ساتھ رہتا ہے کہ ادھر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، ایسے کر کے دیکھے گا، ٹوپی سیدھی کرے گا، ہے نا. تو اگر آپ کے اوپر یہ طاری ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، زندگی کے کتنے سارے جو ہے نا، سرکار بھائی صاحب کا ایک فکرہ مجھے یاد آ گیا. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آپ کو ہمہ وقت دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. اگر آپ کے اوپر اس بات کا نزول ہو جائے تو آپ کی زندگی کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہو. واہ، تو یہ ہم سب کو دیکھنا ہے، ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہمارے قریب، بہت قریب وہ ذات ہے جو ہمیں پل پل دیکھ رہی ہے. سو اب اگر یہ ہم اپنے اوپر ایک چیز طاری کر لیں گے تو ہماری زندگی خود بخود سنورنا شروع ہو جائے گی. بریک کے بعد آتے ہیں جی. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اس کی 3 روزہ تقریبات جو ہیں وہ جاری ہیں. اصل مقصد اور روح کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو داتا حضور کی تعلیمات، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ عقیدت مند، وہ زائرین جو محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے تعلیمات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. وہ لگاؤ تب تک پیدا نہیں ہوتا نا. لگاؤ داتا حضور سے بہت سارے لوگوں کو ہے جی، بے شک، بغیر پڑھے بھی ہے. ہاں یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب وہ کشف المحجوب کو سمجھنا، چونکہ وہ فارسی زبان میں تھی اس وقت اور اس میں عربی کے اشعار استعمال ہوئے ہوئے ہیں،
یعنی کہ آپ کا عربی پر بھی کنٹرول تھا داتا حضور کا بہت زبردست. تو اس کو آسان زبان میں سمجھانا، آسان زبان میں لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنا، یہ بھی تو ایک کام ہے. بے شک. میں نے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کشف المحجوب بڑی محبت سے چھپواتے ہیں، بہت مہنگی والا پیپر، پرنٹنگ، اور خوبصورت اس کو گفٹ پیک بنا کے لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ بہت بڑا راز بھی ہے. یہ اس کے اندر بہت حجابات ہیں، کھلے ہوئے ہیں، راز کھلے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں. تو لیکن صرف کتاب ہی چھاپنا نہیں ہے مقصد، اس کو کسی طرح سے ذرا آسان زبان میں کچھ پورشنز بچوں کی تعلیمات میں کہیں نہ کہیں پہ ہونی چاہیے. بے شک. داتا حضور پہ بہت بڑا سینٹر بھی بنا ہوا ہے، وہاں پہ کشف المحجوب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکچرز ہوتے ہیں اس کے اوپر. لاہور میں بہت ساری جگہیں ہیں، لاہور میں بہت سارے لوگ ہیں جو داتا صاحب کے کشف المحجوب کے اوپر لیکچر دیتے ہیں. اس کے تراجم اس وقت میرا خیال ہے دنیا کی ان کتابوں میں کشف المحجوب شامل ہے جس کے سب سے زیادہ تراجم جو ہے نا وہ ہو چکے ہوئے ہیں. تو لیکن بات پھر وہی ہے کہ محبت اپنی جگہ ہے، لیکن وہ بھی تو بہت ضروری بات ہے کہ داتا حضور نے کہا کیا ہے. وہ جس میسج کو وہ لے کے چل رہے تھے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ علم کا ہونا اکیلا کافی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو، اور خالی عمل کا ہونا بھی پورا نہیں ہے جب تک علم نہ ہو. بالکل. یہ ایک کمبینیشن بنتا ہے آپ کا کہ آپ کو پتہ ہو کہ وضو کیسے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے تکبیر کیسے پڑھنی ہے، آپ کو پتہ ہو کہ رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، اور اس طرح سے پھر ادا ہو، یہ عمل اس کا پورا ہو آگے ویسے کا ویسے. تو یہ دونوں چیزوں کو داتا صاحب نے بھی کہا کہ اکیلا علم جو ہے ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں. بالکل ایسے ہی لاد دیں آپ، وہ بولتا رہے گا کرتا رہے گا، لیکن عمل جب تک نہیں ہے ساتھ میں، اور خالی عمل کو بھی آپ نے دھتکارا کہ جب تک اس عمل کے پیچھے تم اپنی طرف سے نیک نیت اسی کوئی کام کرتے جا رہے ہو سکتا ہے وہ سارے کا سارا ہی تباہ ہونے والا کام ہو. اس لیے علم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ داتا حضور نے ان دونوں کو کمپلسری کی ہے ایک دوسرے کے لیے. اور یہی باتیں تھی کہ اسلام این پریکٹیکل ایک مذہب ہے، دین جس کو کہا گیا ہے نا، کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ نا آج کل کے دور میں کہ بہت مشکل ہے کہ دین پر بھی چلیں، دنیا داری بھی کریں. تو یہ دو چیزیں نہیں ہیں. یہ کہیں پر نہیں لکھا کہ دیندار ہو اور کاروبار نہ کرے، یہ کہیں پر نہیں لکھا کہ دیندار ہو تو شادی نہیں کر سکتا، دیندار ہو تو پلازا نہیں بنا سکتا. بالکل ایسے ہی دیندار سب کام کر سکتا ہے. لیکن سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی مسجد کی زندگی اور مسجد کی باہر کی زندگی برابر ہوتی. بالکل صحیح کہا، بالکل اس کو فرق نہیں پڑتا. بہت خوب. وہ کہتے ہیں کہ جو کاروباری حضرات ہیں نا وہ کاروبار میں سے وقت نکالتے ہیں نماز کے لیے، اور دیندار جو ہے دین میں سے وقت نکالتا ہے کاروبار کے لیے. کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت. میں اگر آج اجازت دیں تو سرکار ویسے صاحب کا داتا حضور کی خدمت میں ایک چھوٹا سا کلام ہے، میں اگر کہیں تو تحت لفظ میں پڑھ سکتا ہوں. میں یہ کلام جو ہے نا جی نصرت فتح علی خان صاحب نے پڑھا تھا. اچھا. وہ سرکار ویسے صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے. واہ. تو ان کے والد فتح علی خان صاحب جو تھے وہ سرکار ویسے صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ جی اس کو کہیں یہ قوالی کیا کرے. یہ قوالی نہیں کرتا. تو ویسے صاحب نے کہا کہ کیوں قوالی کیوں نہیں کرتے تم، تمہارے گھر کا تو کام ہے یہ. تو اس نے کہا جی میری نا آواز بڑی باریک ہے. اچھا. نصرت فتح علی خان. تو مجھے شرم آتی ہے، قوالوں کے بڑے بھاری بھاری گلے ہوتے ہیں. تو سرکار ویسے صاحب نے کہا کہ اچھا میں تمہیں کلام لکھ کے دیتا ہوں، اس دفعہ داتا صاحب کا عرس آ رہا ہے، تم نے جا کے پڑھنا ہے یہ. اچھا. تو وہ کلام دیا، کلام تیار ہوا، اور نصرت فتح علی کی پہلی جو کیسٹ آئی تھی ای ایم ای کی، ای ایم آئی تھا میرے خیال اس کا نام، تو وہ اس میں پہلا کلام بھی یہی تھا جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ خان صاحب نے اس وقت جا کے داتا حضور پہ یہ اپنے حاضری دی تھی، اور اس رات کو 2 بوریاں بھر کے لائے پیسوں کی. بڑے پیسے ہوتے تھے. تو سارے واسطے صاحب کی خدمت میں پیش کیے، تو آپ نے اوپر سے 2 نوٹ اٹھا کے کہا کہ چل ٹھیک ہے جا شاباش. تو وہ کلام ہے کہ داتا کے غلاموں کو
اب عید منانے دو. واہ. داتا کے غلاموں کو اب عید منانے دو, سرکار نے آنا ہے محفل کو سجانے دو. واہ. یہ نور نبی کا ہے, داتا ہے زمانے کا. واہ. یہ نور نبی کا ہے, داتا ہے زمانے کا. اس در پہ عقیدت سے اب سر کو جھکانے دو. واہ. بغداد سے غوث آئے, اجمیر سے خواجہ بھی, داتا کے غلاموں کو اب رقص میں آنے دو. واہ. مستوں کو مبارک ہو, پرکیف گھڑی آئی, بھر جائیں گے پیمانے, نظریں تو اٹھانے دو. خوبصورت. یہ وقت ہے رحمت کا, وہ سامنے بیٹھے ہیں. یہ وقت ہے رحمت کا, وہ سامنے بیٹھے ہیں, داتا کی گزرگاہ میں پلکوں کو بچھانے دو. خوبصورت. یہ خاص عنایت ہے واصف میرے داتا کی, صحرا یہ حقیقت کا نصرت کو سنانے دو. واہ واہ, بہت خوبصورت. یعنی کہ مقطع میں سرکار والا صاحب کا بھی نام آیا اور نصرت فتح علی خان صاحب کا بھی نام آیا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. یہ ممکن نہیں ہے جی کہ کوئی اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہو یا روحانی ہو اور وہ داتا صاحب سے عشق نہ کرتا. بے شک آپ نے صحیح کہا, وہ راستہ وہاں سے گزر کے ہی جاتا ہے. مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. تصوف اور نوجوان دونوں ساتھ ساتھ ہیں؟ جی ہاں, بالکل ہونا چاہیے. میں صرف یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو نا جو ایک آج کل اپروچ دی جا رہی ہے نا کہ ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر, ہاؤ ٹو بیکم اے ٹریلینئر, ہاؤ ٹو بیکم دیٹ. بیکم یور سیلف. اچھا انسان, مکمل انسان. آپ جو ہو آپ وہ بن اپنے خود ہی کو پہچاننا ہے. خود ہی کو پہچانے. اللہ سرکار ویسے کہا کرتے تھے کہ اللہ نے رزق تمہارے جسم کے کسی حصے میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے. رزق ہو سکتا ہے تمہارا دماغ تمہارا رزق ہو, تمہاری زبان تمہارا رزق ہو, تمہارا چہرہ تمہارا رزق ہو, تمہارے ہاتھ تمہارا رزق ہو, تمہارے پاؤں تمہارا رزق ہو سکتا ہے لکھنا تمہارا رزق ہو. بے شک. تو جب تم وہ پہچان لوگے نا کہ اللہ نے وہ صفت کون سی رکھی ہوئی ہے, اس دن کے بعد سے تمہارا رزق کا مسئلہ آسان ہو جائے. صحیح. تو ہم لوگوں کو نا آج سب سے بڑا مسئلہ انسان کو یہ ہے, بس پہچاننے کی ضرورت ہے. بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اپنی پہچان کریں. یہ دنیا کو ہی نہیں صرف ہم نے جیتنا. سرکار ویسا صاحب ایک اور بات کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو نا ایک چھوٹا سا فیتھ دے کے چلے جاؤ کہ دیر از آفٹر لائف. کہتے ہیں صرف ایک اگر تم نے یہ فیتھ بچوں میں گھسا دی ہے نا کہ آفٹر لائف ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, کل کو تم جواب دہ ہوگے, اگر یہ فیتھ ان میں گھس گیا ان کے زندگی کے اعمال ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں. بے شک. ہم صرف اور پھر وائس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تم اس کی تعریف کیسے کرتے. یعنی کہ ہمارا نظام جو ہے نا صرف دنیا جیتنا نہیں ہے. کتنے عرصے کے لیے ہیں ہم. وائس صاحب کہا کرتے تھے کہ 20 سال تم سوتے رہتے ہو, 8 گھنٹے اگر روز سوتے تو 60 سال میں 20 سال تم سوئے رہتے ہو. کچھ بچپن میں تم نے گزار دیا, کچھ تم نے ٹائم بیچ دیا ہوا ہے, نوکری کو بیچ دیا ہوا ہے, بزنس کو بیچ دیا ہوا ہے, کچھ ٹائم تم نے. ایوری باڈی از سیلنگ سم تھنگ ٹو لیو. تو کہتے ہیں اگر حقیقت میں دیکھو تو کچھ سال ہیں تمہارے پاس. اتنی سی زندگی ہے اور اس کو سمجھ لیں, اس کا اصل مقصد سمجھ لیں, اپنے آپ کو سمجھ لیں, خود ہی کو سمجھ لیں, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین بریک کی طرف جا رہے ہیں, جوائن کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں آپ کی ملاقات کرانے والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خدمت خلق کا بیڑا جسے کہتے ہیں وہ اٹھا رکھا ہے, جنہوں نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خاص لوگ چنے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دنیا پہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے, مشکل میں ان لوگوں کا سہارا بننا ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, بہت سارے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا تو وہ رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں کہ کچھ ایسی جو فاؤنڈیشنز بنی ہیں ہم وہاں جا کے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے. ان گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں ہی آج جو ہم ذکر کرنے والے ہیں جی مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کا, جو کہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے, غریب عوام کے لیے, لاچار لوگوں کے لیے, دکھی انسانیت کے لیے اپنی خدمات کس طرح
طرح سے سر انجام دے رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. جی مولانا احتشام اللہ قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, CEO ہیں جی مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے. اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ جی آپ کو مجھے انوائٹ کرنے کا, Thank you موقع so دینے much. کے اس بات کا کہ میں یہاں پہ فاؤنڈیشن کے جو ہے بارے میں بیان کر سکوں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. سب سے پہلے تو آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اتنی مصروفیات آج کل لوگوں کو جب کہیں کہ کسی کے لیے کچھ کر دیں تو لوگ کہتے ہیں ہم مصروف بہت ہیں, ہماری زندگی میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بٹ دوسروں کے لیے وقت نکالنا بہت بڑی بات ہے. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کب اس کا قیام عمل میں لایا گیا, مقصد کیا تھا بیسیکلی؟ بنیادی طور پر تو اگر آفیشلی کہیں تو مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن جو ہے یہ 2019 میں رجسٹرڈ ہوئی, لیکن ان آفیشیل کہیں تو مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں نے 82 میں ایک کام کرنا شروع کیا, اور میں گاؤں میں آیا تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, اور میں نے اس کو 5000 ڈونیشن دی. یہ میری پہلی ڈونیشن تھی. کہتے جب نیکسٹ پھر اگلے مہینے گاؤں میں آیا تو وہ 3 سال تھے, اور اس طرح کرتے 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 یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ 2019 تک ایک قافلہ بن چکا تھا, اور مولانا نے 1 مین آرمی کی طرح کام کیا ماشاءاللہ. اور لیکن پھر وہ اتنا بڑھ چکا تھا سلسلہ, اور ہر فیلڈ میں اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ باقاعدہ جو ہے ایک ادارے کی شکل دینی چاہیے. اور 2019 میں باقاعدہ پھر اس کا جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی, اور ابھی بنیاد رکھی ہی تھی کہ کووڈ آ گیا, تو کووڈ میں ڈلیور کرنے کا موقع ملا, اور وہ سلسلہ چلا آ گیا. اللہ کا شکر ہے. بالکل. فلاحی خدمات جو ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, بچیوں کی شادی کروانے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو ہسپتالوں میں علاج معالجے کی ضرورت, تو اس کے کیا سیگمنٹ بنائے گئے ہیں؟ اچھا, یہ ایک بڑی ایک اہم بات ہے. آپ سب بھی جانتے ہیں کہ عام طور پر جتنی NGO ہیں, فلاحی ادارے ہیں, وہ کسی ایک تھیومیٹک ایریا میں سرو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے بارے میں ہمیں یہ ایشو تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ مولانا گزشتہ جو ہے 30-35 سال سے تمام ایریاز میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, کمیونٹی سروسز میں سرو کر رہے تھے. تو ہم نے جب ادارہ بنایا تو ہم نے ان تمام ایریاز میں جس میں مولانا آلریڈی سرو کر رہے تھے ان کو ایک سسٹمیٹک کیا. اس میں کور جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اس میں ہیلتھ ایریا جو ہے اس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, کمیونٹی سروسز ہیں, آرفن کیئر پروگرام ہے, تو اس طرح واٹر کو لے کر بھی جو ہے صاف پانی کا پروجیکٹ ہے. تو تمام پروجیکٹس کے اندر جو ہم ڈلیور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 10 سے زائد پروجیکٹس ہیں جس میں. ٹھیک ہے, تو پورے پاکستان میں آپ کی یہ سروسز آپ جی آہستہ آہستہ, لازمی بات ہے کہ جب کسی ایک پوائنٹ سے آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے. 2019 میں تو ہم نے جب شروع کرنے لگے تو ہمارے سامنے یہی تھا کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی کا جہاں سے آغاز ہوا, ہم وہیں سے اس کو مرکز بنائے. ہمیں اگرچہ بہت سے لوگوں کی طرف سے, یہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ کسی بڑے شہر میں آئیں, لیکن ہماری سوچ یہ تھی کہ بڑے شہر کی بجائے ہم چھوٹے شہر سے کام شروع کریں, اور چھوٹے شہروں میں پہلے سرو کریں کہ بڑے شہروں میں اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ NGOs فلاحی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے تلمبا سے شروع کیا, اور جنوبی پنجاب میں اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہم 14 سے زائد شہروں میں ہمارا نیٹ ورک جو ہے کام کر رہا ہے. اور آہستہ آہستہ ڈیزاسٹر کے اندر تو اعلیٰ وردہ پاکستان کہیں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن جو پراپر جو ہے عام حالات میں ہم جنوبی پنجاب سے کام شروع کیے, اور انشاءاللہ پورے پاکستان. جی, تو مولانا صاحب آپ نے بتایا کہ کن کن سیگمنٹ میں کس طرح سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو یہاں پہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ مخیر حضرات بھی بہت کھلے دل سے عوام کی خدمت کرتے ہیں, بٹ سٹل تو کرائٹیریا کیا ہے, کس طرح سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ ضرورت مند ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا ہے؟ اس کے لیے پورا ایک پروگرام ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, باقاعدہ اپلیکیشن آتی ہے, اپلیکیشن اس کے پورے کا پورا جو ہے قوائف لی جاتے ہیں. ہر سچویشن ٹو سچویشن جو ہم نے اس کو سہولت دینی ہے, کس جو ہے وہ اپلیکیشن کس پروجیکٹ کے لیے دی جا رہی ہے, اس اعتبار سے کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک راشن کے لیے اگر کوئی دیتا ہے کہ مجھے منتھلی راشن دیا جائے, تو اس کے لیے جو ہمارا کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں کوئی کمانے والا فرد نہ ہو. ٹھیک ہے, ہاں جی, کوئی کمانے والا فرد نہیں ہے, وہ وڈو ہے, کوئی اس طرح کے یہاں وہ معذور ہیں, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو اس صورت میں پھر جو ہے ہم ان کو راشن دیتے ہیں. اس کے لیے پورا ان کا ایک فارم فل کیا جاتا ہے, پھر انویسٹیگیشن والا الگ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ویریفائی کرتا ہے. ویریفائی کرنے کے بعد وہ اپروول کے مراحل سے درخواست گزرتی ہے. اس کے باوجود ساتھ ساتھ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی وڈو کو اگر راشن دیا جا رہا ہے تو 2 سال میں ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس نے اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ
2 سال بعد جو ہے وہ ارننگ ہینڈ ہو, وہ صرف اسی راشن کے اوپر نہ چلتی رہے. تو اس طرح مختلف ہر سچویشن ٹو سچویشن, ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کرائٹیریا چینج ہو جاتا ہے. اور پر پلس یہ ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو پھر زکوٰۃ کا مستحق ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اپنا گھر ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے ہر کسی کا, تو جن لوگوں کو گھر دیے جاتے ہیں وہ کس بنیاد پر دیے جاتے ہیں؟ اچھا, اس میں نا یہ اپنا گھر بیسیکلی پروجیکٹ کا نام ہے. اس کے پیچھے سوچ بھی یہ تھی کہ بہت سی ویڈو جن کو ہم منتھلی راشن دے رہے ہیں, تمہارے سامنے کیسز آتے آرفنز کے, تو وہ ڈونر بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک آرفن کیئر ہاؤس بنائیں. تو جب اس کے اوپر ورکنگ کی تو ہمیں سمجھ آئی کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ, اس میں کوئی شک نہیں, جو کام ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے, جو بھی جس شکل میں خیر کا کام کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے. تو اس میں ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو ہمیں آرفن کا باب تو پہلے چلا جاتا ہے, اور اگر ہم کوئی آرفن کیئر ہاؤس بناتے ہیں تو ماں بھی اس کے گویا ہم نے لے لی. تو ہم اس طرح کوئی سیٹ اپ بنائے کہ بہت سی ایسی بچیاں, بہت سی ایسی فیمیلز جن کی عمر جو ہے 25 سے 35 کی بریکٹ میں, 2 بچے 3 بچے, اور وہ اپنے متعلقہ ہے یا جہاں جو ہے وڈو ہیں, اور وہ واپس آج نہ ان کو میکا قبول کرتا ہے نہ سسرال قبول کرتا ہے, اور اگر کوئی ان کو اپنا خرچ کرتا بھی ہے تو وہ پھر ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. تو اس میں ہمارے سامنے یہ سچویشن تھی کہ ہم بجائے اس کے کہ کوئی آرفن کیئر ہاؤس بنائیں, ہم ایک کالونی بنائیں جس میں بچوں کو ماں سمیت قبول کیا جائے, اور ان کو جو باپ کی کمی تو لازمی بات ہے پوری نہیں کر سکتے, لیکن ایک ادارہ ایک سرپرست کے طور پر ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے, اور ان کی تمام نیڈز کو اس ٹاؤن میں پورا کیا جائے. اس میں مسجد ہو, اس میں اسکول ہو, اس میں جو ہے مکتب ہو, ان کے کمانے کا جو ہے کیسے ان کو خود کفیل کیسے بنانا ہے. اور سوچ یہ ہے کہ وہ گھر الاٹ کریں گے, اتنا ان کو امپاور کریں گے کہ وہ وہاں سے اپنا گھر بنا کے نکلیں. زبردست, بہت زبردست آئیڈیا ہے. یہ آس ڈائگنوسٹک سینٹر کیا ہے؟ آس ڈائگنوسٹک سینٹر بھی بیسیکلی یہ ایک نیڈ بیسڈ پروجیکٹ ہے. جب ہم ہیلتھ میں کام کر رہے تھے اور لوگوں کا شروع میں لازمی بات ہے کہ کسی بھی ادارے کے پاس ان ہاؤس انفراسٹرکچر نہیں ہوتا, تو ہم نے اچھے اداروں کے ساتھ MOU کیے لوگوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے, علاج کے لیے. تو اس میں ہمیں سامنے یہ بات آئی کہ سب سے جو بہت بڑا خرچ ہے وہ تو ڈائگنوزس کا ہے, اور جو ایک نیڈی پرسن ہے وہ پہلے سٹیپ پر ہی جو ہے وہ سٹیپ بیک کر جاتا ہے کہ وہ اس کے پاس ڈائگنوزس کے لیے ہی پیسے نہیں ہیں کہ جائے کہ وہی جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتی ہے. تو اس کے پیش نظر ہم نے 2022 کے اندر مولانا تاج میل فاؤنڈیشن نے آس لیب کی بنیاد رکھی, جو کہ میاں چنوں میں شروع کیا گیا. اور اللہ کا شکر ہے اس کا دیگر جو ہے لیبس کی جو اچھی ہماری لیبز ہیں ان سے 80% اس کے عام آدمی کے لیے چارجز کم ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی بنائی گئی, اور جو ڈیزرونگ ہے ان کے لیے بالکل FOC ہے. اور یہ اس میں ڈائگنوسٹک کی بھی تمام سہولیات ہے, ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اور پیتھالوجی CT اسکین وغیرہ, اور الٹرا ساؤنڈ بھی ہو رہا ہے, OPG ایکس رے, اور پلس جتنے بھی بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. اور اس وقت 14 شہروں کے اندر جنوبی پنجاب کے بہاولپور, ساہیوال, چیچاوتنی, ایون سرگودا اب جنگ میں بنانے جا رہے ہیں. تو ہاں جی, وہ اس کے جو ہے اللہ کا شکر ہے کلیکشن سینٹر چل رہے ہیں, اور دورانہ کی بنیاد پر ایوریج 1500 پیشنٹ اس میں فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو صحت کے میدان میں جو خدمات ہیں, اور میرے خیال سے یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے کہ آپ کو انیشیلی اس طرح سے لیبس بنائی گئیں تاکہ جو لوگ آج کل ٹیسٹ آپ 2-3 ٹیسٹ کرانے چلے جائیں تو 10-15 ہزار روپے, تو لوگوں کے لیے یہاں سے سب سے زیادہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو بڑی آسانی یہ پیدا کی گئی ہے. ڈریم اسکول پروجیکٹ کیا ہے؟ جی, ڈریم اسکول بھی بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جی جی. تو یہ بیسیکلی ان کے لیے پروجیکٹ شروع کیا کہ نان گوئنگ اسکول بچوں کو اسکول کی طرف راغب کیا جائے. کم بجٹ میں ایک کمرے کا اسکول بنایا جائے جس میں 5 سال کے اندر 4 سال میں بچوں کو پرائمری کروائی جائے, اور ان کی جو ہے ٹیچرز کا جو ہے وہ بنیادی ضروریات بھی ان کی پوری کی جائیں. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت ہمارے تقریباً 15 کے قریب اسکول کھل چکے ہیں. پورا ایک سسٹم ہے جس میں لیسن پلاننگ ایک ہی وقت میں, ٹیچرز کی تربیت کا نظام, اور ہمارا اس کے پیچھے ویژن جو ہے, میں اکثر ان اسکولوں کا خود وزٹ کرتا ہوں اور بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے. تو میں اب صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا کہ ایک اسکول میں گیا تو ایک بچہ جو کہ 4-5 دن اسکول میں آیا ہوگا, اور اس کی عمر جو ہے وہ 7-8 سال ہوگی, پہلی دفعہ وہ اسکول میں آیا. تو میں نے پوچھا بیٹا بڑے ہو کر کیا بننا ہے, پنجابی میں پوچھا بڑے ہو کے کی بننا ہے, تو کہتے ہیں جی ڈاکٹر بن سا.
تو میں بڑا حیران ہوا کہ بچہ پہلے دن اسکول آیا، خواب تو ہر ایک ہی ہوتے ہیں، بے شک بے تو شک، میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا دوائیاں دیندا ہے، تو وہ بھی اس کو کلیئرٹی تھی۔ بالکل تو اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کو سرو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہاں پہ ویژن یہ دے رہے ہیں کہ ہر بچے کو یہ بتاتے ہیں آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اچھا انسان بنے۔ بے شک بے شک، ہمارے معاشرے کو اچھے انسان کی بہت ضرورت ہے۔ بہت ضرورت اچھا ہے، انسان کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کا خیال رکھے، بے سمپل شک بات، ایسے ہی ہے، جو اپنی بالکل ذات کے خول سے باہر نکل کے جیے۔ بے شک بے شک۔ مولانا طارق جمیل ووکیشنل سینٹر، یہاں پر کن خواتین کو موقع دیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کی ٹریننگ کرائی یہ جاتی کسب ووکیشنل سینٹر ہے جو کہ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے انڈر چل رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جب ویڈوز کو ہم راشن دیتے تھے تو اس میں ان کو کیسے ارننگ ہینڈ بنایا جائے، اس میں یہ صرف ووکیشن یعنی کہ آپ ٹیکنیکلٹی سکھائی نہیں جاتی، بلکہ سکھانے کے بعد ان کو جو ہے کام بھی لے کے دیا جاتا ہے۔ انڈسٹری اور ایک لے مین کے درمیان مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن پول برج کا رول پلے کر رہی ہے۔ ہم فٹ بال انڈسٹری سے رابطہ کیا، ان اسٹچ فٹ بال لیتے ہیں، خواتین کو سکھایا اور وہ فٹ بال سیتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ایک برانڈ کے ساتھ موٹیوز ایک برانڈ ہے، انہوں نے ہمارے سے بڑا کوآپریٹ کیا، ہمیں جو کی مشینیں دیں، وہ اپنے جو کپڑے ہیں وہ ہمارے پاس بیچتے ہیں، ان سلے کپڑے، اور ہم وہاں پہ سلائی کرواتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سی خواتین جو ہیں جو کہ ہم سے راشن لیتی تھی وہ ارننگ ہینڈ ہو چکی ہیں۔ گریٹ، بہت زبردست۔ سو صاف پانی پروجیکٹ، اس کے تحت کیا کام کیا لازمی جاتا ہے؟ بات ہے، آپ کو سامنے صورتحال ہے کہ پاکستان میں تو اس قدر ضرورت ہے، جس طرف جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ انتہائی ضرورت ہے، یہی سب سے اہم پروجیکٹ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہیپاٹائٹس سی کی بہت بڑی وجہ جو ہے صاف پانی کا نہ ہونا ہے، تو اس کے سلسلے میں، اور صاف پانی تو درکنار، تو پانی کی سہولت آپ علاقوں میں نکلیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سہولیات کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی پینے کی سہولت نہیں ہے، ایسے ہی تو اس کے تحت ہینڈ پمپ لگانا، کمیونٹی ہینڈ پمپ لگانا، اور ساتھ ساتھ واٹر فلٹریشن پلانٹ، یہ آل اوور دا پاکستان ہمیں جب بھی ہمارے پاس فنڈ اویلیبل ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا ایک پورا اور پراپر پھر اس کو مینٹین رکھنا۔ فلٹریشن پلانٹ لگ جاتے ہیں، آر او پلانٹ لگ جاتے ہیں، لیکن المیہ اگر بھول جاتے ہیں نا لوگ لگاتے وہ ہیں۔ ہاں لگانے کے بعد اس کو مینٹین نہیں کیا جاتا، تو Maintenance۔ پراپر ہمارا ایک مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ان کا ٹی ڈی ایس لیول وقتاً فوقتاً چیک کرنا، ان کی صفائی کا فلٹر چینج کرنا، تاکہ لوگوں کو مستقل صاف پانی مہیا کیا جا تو سکے۔ مولانا صاحب اتنے زبردست کام سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ لوگ جو کہ اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں، مخیر حضرات اوبیسلی، تو وہ کیسے آپ کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کی ٹیم میں شامل ہونا چاہ رہا ہے اور مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو عطیات دینا چاہ رہے تو کس طرح سے دیے جا جی، سکتے مجھے امید ہے کہ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن جو ہے یہ کے نام سے جو ہے ویب سائٹ بھی موجود ہے، ویب سائٹ پہ جا کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ہر جتنے بھی جائز کیش ہے تو اگر اس کا ڈونیشن سیگمنٹ میں چلے جائیں، میزان بینک ایپس کے ڈونیشن سیگمنٹ میں چلے جائیں تو وہاں بھی مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن موجود ہے۔ mtjfoundation.org کی ہے، وہاں جا کے بھی آپ ایک ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح تمام پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے ہمارے اکاؤنٹس موجود ہیں ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کے نام سے، اور وہاں جا کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ صحیح، دیکھنے والوں کے لیے میسج کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھنے والوں کے یہی میسج ہے کہ ہم اپنی ذات، مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ بے شک، ہم کوشش کریں کسی نہ کسی کے کام آئے۔ جب ہم کسی کے کام آتے ہیں نا، تو میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پھر اللہ ہمارے کام کرتا ہے۔ بے شک، ہمارے کام پھر ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے کام سنوارتے چلے جائیں گے اور ہمیں منتخب کسی اور کے لیے کر لیا۔ اگر آپ یہ جذبہ رکھ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ مولانا صاحب، آپ کے کام آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگ آپ سے رابطہ کریں اور اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔